नाज़रीन दुआ करें कि जब फितना परवर दौर जो शुरू हो चुका है उसमें अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन दौर फितन में एक निशानी क़यामत की ये भी थी कि खुरासान से जब काले झंडों वाले लश्कर निकलेंगे तो क़यामत समझना आपके घरों तक पहुँच आई है। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है सैयद हैदर जाफ़री साहब। हैदर जाफ़री साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इल्म आदात के माहिर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोपामिस्ट हैं, और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस टॉपिक के ऊपर शाह जी इंतहाई मुस्तनद एक राय रखते हैं और इनकी गहरी रिसर्च है। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑनर्ड। बाकी सर मैं सच्ची बात है कि मैं कौन होता हूँ क़यामत की और उसकी प्रेडिक्शन करने वाला, मेरी तो औकात हैसियत ही नहीं है। मैं क़यामत के हाशियों पे बात करता हूँ, शाह जी मैं उसकी अलाइज पे बात करता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे नहीं आता। कायनात के मालिकों को बेहतर पता है कि उन्होंने जो है वो क्या करना है और कैसे करना है। बिल्कुल शाह जी, बड़ी मोहब्बत आपकी आजिज़ी हमेशा अल्लाह ताला मेरा ख्याल है इसी आजिज़ी का जो है ना वो मेवे जो है वो आपको दे रहा है, आपका बड़ापन है। उसकी मेहरबानी है, उसकी बड़ी मेहरबानी है। शाह जी शुक्र है। खुरासान से काले झंडों वाले लश्कर निकलेंगे, क्या सर वक्त? खुरासान के काले झंडों वाले लश्करों के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। मेरा ख्याल है कि वो लश्कर जो है ना वो अभी, शायद मेरा इल्म कह रहा है कि वो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने काले झंडे तो उनके थे, आईएसएस के भी थे, आईएसएस के झंडे भी काले थे, ठीक और है। वो शाम और ये उस तरफ के इलाकों की तरफ उन्होंने पेशकदमियाँ की थी। फिर वो जो पुराना जो झंडा था, अभी तो ये वाइट है जिसके ऊपर सफ़ेद कलमा लिखा, वो काले रंग का कलमा लिखा हुआ तालिबान का, तो पुराना झंडा एक इनका काले रंग का भी था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। अब ये है कि असल कहानी जो है वो काले झंडे, तो काला झंडा जो है वो मालिकों से मंसूब है, खाना काबा का कलर भी काला है, हजर असवद भी काला है, वो रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेगेसी का कलर भी काला है। तो वो हो सकता है कि ये जो है वो चीज़ें उभरें, लेकिन जो अहम चीज़ है जिसको जहाँ से ये हाशिए शुरू होते हैं, रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम से आग के शोले बुलंद होते हुए देखो तो आने वाली जंग के लिए तैयार हो जाओ। शाम के हालात आपने ख़राब होते भी देख लिए, शाम के हालात आपने निस्बतन ठीक होते हुए भी देख लिए। शाम के हालात जो हैं वो जिस तरफ मर्ज़ी जाएंगे, लेकिन वहाँ से जो आग शुरू हुई है वो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में बढ़ेगी। मैं क़यामत की बात नहीं करता, आर्मगेडॉन उसकी बात नहीं करता, आर्मगेडॉन से पहले एक 7 साल की जंग का जिक्र है, मुझे वो बिल्कुल क्लियर सामने नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि वो जंग जो है ना वो आने वाले वक्त में बड़ी ही तेज़ी से फैलेगी, और उसमें बहुत बड़े बड़े ख़ित्ते और बहुत बड़े बड़े एरियाज़ इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने बार बार एक चीज़ अर्ज़ की कि पानियों से आग से शोले बुलंद होने का रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत ने फरमाया है कि पानियों से आग के शोले बुलंद होंगे। फिर ये भी फरमाया है कि आसमान से आग बरसाने वाले तीर तुम्हारे घरों पे बरसेंगे और तुम्हारे शहरों के शहर बर्बाद करेंगे। तो वो जो जिसे हम आग बरसाने वाला तीर समझते हैं, वो 2.5 फुट की कमान से निकला हुआ, वो 2.5 फुट की कमान से निकला हुआ तीर तो इतना पावरफुल नहीं है कि शहर को गर्क कर सके। ठीक है। देयर वुड बी डेफिनेटली समथिंग लाइक ब्लास्टिक मिसाइल्स और ब्लास्टिक समथिंग। ठीक है। और अगर आग बरसाने की बात कर लें तो ये जो फास्फोरस बम है कि जो जहाँ पे गिरते हैं वहाँ इर्द गिर्द के पूरे इलाके में आग लगा देते हैं, जो ये इसराइल मार रहा है फ़लस्तीनियों को, तो ये और इसमें और सारी चीज़ें रसालत माब ने बयान की हुई हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या हम लोग उस जंग में उतरने के लिए तैयार हैं? क्या अगर फ़र्ज़ किया कि वो जिस जंग का जिक्र है वो हमारे घरों में आ जाती है, हम वो जंग लड़ने के लिए रेडी हैं? क्या हमारे में इतनी कोई है कि हम रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया के सामने जो है वो खड़े होकर ये कह सकें कि मालिक हमने कुछ ना कुछ किया है, या हम मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होके कोई ये कह सकें कि मालिक आपका हुक्म सार आँखों पे, हम जंग के लिए तैयार हैं? हमारी इतनी हैसियत है? हम लोग अपने किरदार में कहाँ खड़े हैं? असल चीज़ तो ये है। शाह जी कुछ लोगों का ख्याल है कि क़यामत आने में सिर्फ 50 से 60 साल बाकी हैं,
آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 سے 60 سال، سر مجھے ابھی نہیں لگتا، میں اس بارے میں کنونسڈ ہوں کہ ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ہے. اس سے پہلے یہ 7 سال کی جنگ ہے، اس کے بعد امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہے. جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذائچہ ایسے نظر آتا ہے کہ ہی از ان دی ارتھلی ورلڈ. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ہی اس ارتھلی ورلڈ میں، وہ یہاں سے باہر گئے ہی نہیں. جب سے وہ تشریف لائے ہیں وہ یہیں پہ ہیں، غیبت میں ہیں. غیبت کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہاں سے باہر ہیں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بیٹریز نکل جائیں تو چیزیں نہیں چلتی. ٹھیک ہے. تو کائنات کی بیٹری سرکار رسالت مآب اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. اور جیسے ہی رسالت مآب نے معراج کے لیے قدم اٹھایا تھا زمین سے، تو زمین رک گئی تھی. اگر امام آخری دنیا میں موجود نہ ہوتا تو زمین کی گردش بند ہو گئی ہوتی. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہیں موجود ہیں، جن کی وجہ سے زمین گردش کر رہی ہے، جن کی وجہ سے دن اور رات کا نظام قائم ہے. ہاں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے پھر حکومت کرنی ہے، پھر ان کی مرضی جتنے سال انہوں نے حکومت کرنی ہے، وہ 10 سال حکومت کریں، وہ 50 سال حکومت کریں، وہ 500 سال حکومت کریں، ان کی مرضی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم جب تک مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، قیامت تو نہیں آنے لگی. قیامت اس وقت آنی ہے جب مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دنیا سے پاؤں اٹھانا ہے. ایک اور چیز آپ کو میں نے چونکہ قرآن پاک میں تھوڑا سا جو ہے کام کیا ہوا ہے، قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ تقریریں کریں گے، لوگوں کو اللہ کا پیغام دیں گے، ماں کی گود میں بھی اور بڑھاپے میں بھی. عیسیٰ علیہ السلام تو جب دنیا سے جو ہے وہ اوپر گئے تھے تو ہی واز 30 ایئرز اولڈ. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے بڑھاپے میں. اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ یہاں ٹائم گزاریں گے، وہ بوڑھے ہوں گے، اس کے بعد جا کے گیم ہوگی. اگر یہ ہم انتظار کریں کہ جی وہ کل ہی آ جائے گی تو نہیں آتی بھائی. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ جو ہے وہ سبیہ کا لفظ ہے. سبیہ کا مطلب ہے کہ وہ بوڑھے ہوں گے. وہ جو اپنی جو ہے ماں کی گود میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جب ان کا وہ جملے ہیں اس میں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بھی خطاب کیا تھا لوگوں سے. اور قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ جب بوڑھے ہوں گے تب بھی لوگوں سے خطاب کریں گے. تو وہ تو اپنی بڑی جوانی میں اوپر چلے گئے تھے. اس کا مطلب ہے آئیں گے، آ کے ظاہر ہوں گے. تو یہ اٹس ناٹ دا ڈیز گیم کہ جی وہ آئیں گے اور بس ساتھ ہی چلو دھماکہ ہو جائے گا تو گل ختم. نو سر، اٹس دی ایئرز گیم. شاہ جی، وہ کیا حضرت عیسیٰ بھی اس زمین پر موجود ہیں، یا کو اتارا جائے گا انہیں، یا انہیں ظاہر کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ تھے، قرآن پاک میں یہی تھے. میں اپنے علم کے مطابق گائیڈنس یا اندازہ تو لگا سکتا ہوں، 100% میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میں عام سا آدمی ہوں، میں کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جی انج ہوئے گا تو انج ہوئے گا. ان کی مرضی، مالک ہیں، جو چاہیں جیسے چاہیں کریں. عیسیٰ علیہ السلام کا ذائچہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ ہم جب ہمارے پاس 1 سے 9 تک گنتی ہے نا، پوری دنیا میں جتنا بھی سسٹم ہے وہاں تک گنتی 9 تک ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. اس کے بعد 9 سے لے کے انفینٹ تک پھر وہی سیکوینس ہے، ایک سائیکل میں. ایسے ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذائچہ جب ہم بناتے ہیں تو وہ 1 سے 9 کے سیکوینس میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ سیکوینس آتا ہے. ایک کو کہتے ہیں ارتھلی سیکوینس اور ایک کو کہتے ہیں ڈیوائن سیکوینس. ہوتی گنتی وہی ہے لیکن اس کی انرجی، ایک کی ڈیوائن انرجی ہوتی ہے، ایک کی ارتھلی انرجی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذائچہ جب ہے نا، وہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس دنیا میں نہیں ہوتا تو اس کا ذائچہ بنتا ہی ڈیوائن انرجی سے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذائچہ کیوں ارتھلی انرجی سے بن رہا ہے؟ میری کیلکولیشن ہے کہ وہ ہی از ہیئر. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ کچھ 8-10 سال ہو گئے ہیں. اچھا. مجھے یہ لگتا ہے میں نے جب بھی لارڈ کرائسٹ کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، یسوع کا، ان سب کے ناموں کے حساب سے جو ہے وہ ذائچہ بنایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہی از ہیئر. وہ کہیں ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو ویزا لینے کی ضرورت ہے؟ یا مطلب کیا آپ لوگوں نے مطلب یہ سمجھ نہیں آتی کہ کائنات کے جو مالکوں کے چنے ہوئے لوگ ہیں، سیکنڈ ان کمانڈ ہیں نبوت کے، بھلے وہ جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن سیکنڈ ان کمانڈ ہے نبوت کے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چوتھے آسمان سے تو نیچے آ جائیں اور پھر منار پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہیں کہ جی او ہو ایتھے ہن پوڑی لاؤ، من تھلے لاؤ؟
وہ کائنات کے مالکوں کے ساتھ ہیں, وہ کائنات کے مالکوں میں سے ایک ہیں. وہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب وہ ان کو کسی کی ضرورت ہے؟ یہ تو کچھ لوگ ہیں جو مطلب کہتے ہیں کہ جی ظاہری اسباب, اور ظاہری اسباب مالکوں کے لیے نہیں ہوتے, وہ اپنی مرضی سے یوز کریں یا نہ کریں. اللہ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے, جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے کریں گے. شاہ جی کہا جاتا ہے کہ 15ویں صدی سے آخری صدی ہے, اس کے بعد آگے صدی نہیں ہے. میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کی تھی تو آپ نے بھی اس میں کہا تھا کہ یہ جو ہجری کیا آپ نے, اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آخری صدی ہے 15ویں صدی؟ جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں, جتنا میں نے علم دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ 15ویں صدی کا ذکر نہیں ہے. اچھا. اور 15ویں صدی, اب اگر ہم ڈیسیمل سسٹم کے تحت دیکھیں نا, ڈیسیمل سسٹم کے تحت تو 1444 اس وقت چل رہا ہے. جی 1444 کا مطلب ہے کہ 14ویں صدی کو ختم ہوئے ہوئے 44 سال ہو گئے. بالکل صحیح ہے. اور اگر ہم دوسرا دیکھیں, وہ جو سوائی ڈیڑے کا نظام ہے جو عرب کا اور ہمارا پرانا نظام تھا, تو اس میں دیکھیں تو ہماری اکائی بدلتی ہے 1550 پہ. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ 1475 تک کچھ نہ کچھ بدل جائے گا, لیکن وہ بدلے گا اس کے بعد جو ہے وہ چین آف کمانڈ ہے. آپ اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ کمانڈ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہے. وہ اس ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں, وہ اس ٹائم کو کم کر سکتے ہیں, وہ اس ٹائم کو جیسے مرضی چلا سکتے ہیں. رسالت مآب نے ان کے بارے میں کہا تھا, خود کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو میرا قائم ہے وہ دنیا میں ظہور کرے گا, اور وہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے میں. یہی لفظ ہے رسالت مآب. اور ایک اور جملہ مجھے یاد آ گیا, میرا خیال ہے ابو داؤد میں یا ابن ماجہ میں. رسالت مآب مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کر رہے تھے, تو ایک صحابی, موسٹ لائکلی ابو ذر غفاری ہیں, میں غلط کوٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن میرے پاس اس کا حوالہ بھی ہے, میں نے اس کو بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے, متواتر اور مستند سندوں کے ساتھ حدیث ہے. ابو داؤد نے یا ابن ماجہ نے, دونوں میں سے کسی ایک نے اس کو لازمی جو ہے وہ کوٹ کیا ہوا ہے. رسالت مآب مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں, تو حضرت ابو ذر پاس بیٹھے ہوئے, تو وہ مسکرا رہے ہیں. تو رسالت مآب نے کہا ابو ذر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی حکمت دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. فرمایا ابو ذر کیا حکمت دیکھی تم نے؟ فرمایا یا رسول اللہ جو آپ فرما رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے واپس آنا. تو رسالت مآب کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب مسکرائے اور خاموش ہو گئے, کوئی ہاں نہ نہیں کی. تو ہم اگر رسالت مآب نے انکار نہیں کی تو میں اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا, اور اگر اقرار نہیں کیا تو میں اس کو مان بھی نہیں سکتا. اس لیے یہ معاملہ جو رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے, وہ جوان ہوں گے, وہ بوڑھے ہوں گے, وہ بچے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب مولا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ وہی طاقت ہوگی جو سرکار ختمیہ مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, ایکسیپٹ پر نبوت, کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. امامت جیسے نبوت جو ہے وہ 1,24,000 نبی, اور آخری نبی جو ہے وہ سب سے پرائم. اسی طرح 12 امام اور 12واں سب سے پرائم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کوئی عام پرسنالٹی ہے؟ میں بار بار یہی بات کہتا ہوں, مجھے تو یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے نا تو وہ بتائیں گے کہ میں ہوں. سر آخری نبی جس کے لیے کائنات بنائے گی وہ پرائم, اور امام مہدی جس کے بعد کائنات ختم ہوگی وہ بھی پرائم. وہ بھی پرائم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ؟ واہ واہ, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. شاہ جی یہ آپ کی, اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حاشیے آپ کھینچ رہے ہیں اس کے مطابق پھر 1444 چل رہا ہے اور 1475 تک جو ہے نا وہ, مجھے لگتا ہے سر, میں بار بار یہی بات کہتا ہوں, میری کہنی تے کھ نہیں جی ہونا تو میرے تے اعتبار بھی نہ کرنا. میں بڑی سیدھیاں گلاں کرن دا عادی ہیں. میں اپنے اس گیون علم کے مطابق بات کرتا ہوں جو مجھے اللہ نے دیا ہے. ٹو ایئر از ہیومن, انسان سے غلطی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. رسالت مآب نے کہا تھا آدم بھی بھول گئے تھے, ان کی اولاد بھی بھولنے والی ہے. ایسے ہیں. لیکن جتنا کہ مجھے اپنے کام کا تجربہ ہو گیا, یا جتنا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں, اور جتنی کہ میری تھوڑی بہت جو ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے, تو اس کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ یہ 1444 اب ہے تو 1475 کے درمیان بہت کچھ بدل گیا ہوگا. یہ نہیں میں کہتا کہ قیامت آ جائے گی
یہ نہیں میں کہتا کہ جی سورج مغرب سے نکل آئے گا، یہ نہیں میں کہتا کہ جی یہ جو ہے یہ فلاں ہو جائے گا، لیکن ہاں مجھے پتہ ہے کہ وہ جو 7 سال کی بڑی لڑائی ہے، اور جس کے بعد میرے رسالت مآب نے کہا تھا کہ جب تم انڈیا کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ 1475 تو پہلے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ظہور مولا امام مہدی علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا ہوگا۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ شاہ جی کی آپ نے بہت مدلل گفتگو سنی قیامت کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو جو میں شاہ جی سے رہنمائی دوں گا، آپ لوگ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو انجوائے کریں گے، آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ اسرائیل اور فلسطین کا حالیہ تنازع ہے، یہ کیا اشارے دے رہا ہے، دجال کا کب خروج ہوگا، اس سارے معاملے کے اوپر شاہ جی سے رہنمائی لیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔